अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने 7 मई को पाकिस्तानी हदूद में इंडियन हमले को UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ख़ुसूसी माहिरीन के मुताबिक भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का ख़तरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी को सियासी या मौशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। भारत की जानिब से पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों अफराद के बुनियादी हकूक़ को मुतासर करती है। मरियम, एक बात आपको मैं बताऊं, शेयर करूं, इंसानी तारीख अगर आप गौर से पढ़ो तो इब्ने आदम की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी, और यही क़यामत का रास्ता हमवार करेगी। और ये बदकिस्मती क्या है कि इब्ने आदम को मोस्टली बिलो एवरेज और घटिया दर्जे के हुक्मरान नसीब होते हैं। जनरली स्पीकिंग दुनिया की तारीख उठा के देखो और थ्रू आउट यही है। अच्छा, जिनको हम बहुत ग्लैमराइज करते हैं वो भी घटिया ही होते हैं। ये जो पुराने ज़माने में ये होता था, अंधाधुंध, ना कोई सरदे, ना कोई आगा, ना कोई पीछा, और जो आप आज आप फ़ख्र से बयान करते हैं और पढ़ते हैं और बड़ी सनसनी महसूस करते हैं कि वो खाक कर दिए शहरों के शहर और यूं कर दिया और खोपड़ियों के मीनार। व्हाट इज़ दिस? वो रिफाइंड फॉर्म में हमें आज भी नज़र आ रहा है। ये मोदी मेंटालिटी है। नथिंग अगेंस्ट, मैं हमेशा एक बात हमेशा फुट नोट कि मैं इंडिया का, मैं धर्मेंद्र साहब का जुमला मुझे इतना खूबसूरत लगा कि हिंदुस्तान मेरी माँ है तो मौसी है मेरी पाकिस्तान, ये है। लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगानी होती हैं। और इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, इन्होंने पंगा लिया, और यही पंगा उसे पूरी दुनिया में बुरी तरह जलील कर गया, कौम को भी डिमोरलाइज कर गया। और एक ख़ास तरह के लोग ज़िंदगी में ये काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। इतना बड़ा तुम्हारा मुल्क है, वो संभाला नहीं जा रहा। हमारा अपना भी यही हाल है, अभी चाहिए वो भी चाहिए, क्यों चाहिए वो? तो ज़िल्लत कमाई है करके। और अब यूनाइटेड नेशंस, पता नहीं इनमें दम कितना है यूनाइटेड नेशंस। ये इदारा मेरा ख्याल है तीसरी जंग अजीम के बाद ये ताकतवर तरीन इदारा बनेगा। अब तो ये फैशन है, ट्रेडिशन है। पहले लीग ऑफ नेशंस था, उसके होते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उन्होंने ये घड़ लिया। इनके पास इख्तियारात हों, मुख्तलिफ अक़वाम के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हों और उनकी हैसियत हो, और ये घटियापन ख़त्म हो कि वीटो पावर मखसूस मुल्कों के पास होती है, सबके पास हो। वहाँ करो जाके काम। बहरहाल पंगा था ये, इसका उन्होंने नतीजा देख लिया। बिल्कुल ठीक। UN ने कहा है, उसमें मैं क्या तबसरा करूँ? जी ठीक है। दूसरी तरफ भारतीय साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड वेद प्रकाश मलिक का कहना है राफेल तैयारों और S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही पाकिस्तान की अस्करी बरतरी का सबूत है। देखो, बात सुनो, ये आली शान दुश्मन भी अपनी तारीख में कम, जैसे रिचर्ड द लायन हार्ट, हमारे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये एक दूसरे को दाद दिया करते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते। ये जो जनरल वेद प्रकाश आपने बताया, जो आर्मी चीफ हैं साबिक, ये मेरा ख्याल है बहुत जेन्युइन इंसान और एक खूबसूरत सोल्जर। हमारे भी एक शहीद के जेब में इंडियन ऑफिसर्स ने को रुक्का शुक्का डाला था कि जितनी दलेरी से ये लड़ा है, इसको नवाजा जाए कोई, मेरा ख्याल है फिर निशान हैदर मिला। इस तरह की बात है, मुझे नाम नहीं याद रहते अब। अच्छा, तो ये जो हैट्स ऑफ टू जनरल साहब, उन्होंने बिल्कुल एक जो हकीकत थी उन्होंने बयान कर दी है। अब अच्छा, हमें हमारे पास इसमें सोचने के लिए क्या है कि सिक्योरिटी इदारों ने तो जो डिलीवर करना था, जब करना पड़ा, उन्होंने तो कर दिया। अच्छा, ये पाकिस्तान के सियासतदान को कब शर्म और होश आएगी?
یہ ہے اصل سوال. یہ کب ڈیلیور کریں گے؟ آج کا پاکستان ان کی ڈلیوری ہے. میرا اور آپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا، یہ اب ریسنٹلی، پہلے بھی سب کو معلوم تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے. اب ریسنٹلی میڈیا کے حلقوں میں یہ بہت بات گردش کر رہی ہے کہ صوبائی حکومتوں کے ایونٹس پہ اور ذاتی تشہیر پہ کروڑ روپیہ. کیلکولیٹ کر کے دیکھو، اوور اے پیریڈ تو اربوں میں جائے گا، وہ ضائع ہوتا ہے. کیا ہے یہ رویہ رحم سے آری ہے بالکل. لوگوں کے حالات دیکھو. اچھا، سب سے پہلے صوبائی حکومتوں کے للے تللے ختم کریں. پاکستان کو صحیح معنوں میں ہارٹ اسٹیٹ بنانا ہے تو یہ بند کرو غلاظت، اور ہارٹ اسٹیٹ بناؤ اسے اشرافیہ کے لیے، عوام کے لیے. تو پہلے یہ ہارڈسٹ اسٹیٹ ہے. اگر پاکستانی عوام کا بدحال ترین لوگوں کے ملکوں کے عوام کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہم وکٹری سٹینڈ پہ ہوں گے. بند کرو. اچھا، ادھر تزئین بیگم آ رہی ہے، ادھر آرائش بیگم ٹھمکے مار دی جا رہی ہے، دورے ہو رہے ہیں، وہ نکلدا کی ہے بچ. What is the outcome? What is the bottom line? کوئی حساب کتاب نہیں. درد دل نام دیکھو، بہت سنو، ہمارے پہ نحوست اور پھٹکار ہے منافقت کی وجہ سے. اللہ پاک کوئی گناہ کوئی یہ وہ معاف کر دینے والا ہے، کر دے گا. منافقت نہیں. یا یہ نام لینے بند کرو، ان کو اپنے نصابوں سے خارج کرو، بیکاز اس کا یو آر انسلٹنگ دم. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بچپن میں نے تو خیر بعد میں ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا. وہ بات کرتے 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 سرکاری جو میٹنگ تھی وہ ختم ہو گئی، ذاتی گپ شپ شروع ہوئی. انہوں نے چراغ بجھا دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ بیت المال، یہ غریب لوگوں کا، اس میں وہ تیل تول جو بھی چل رہا تھا. خدا کا خوف کرو، یا یہ افسانے ہیں. ایک بار انہی کی بات اگلی سنو. انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا بہت دیر ہو گئی میٹھا نہیں کھایا. او یار، کون؟ شہزادہ بنو امیہ کا. جب وہ گزرا کرتے تھے بازار میں 3 گھنٹے بعد لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز گزرا ہوگا. کیوں؟ اتنا مہنگا پرفیوم. اس کے بعد کہتے میٹھا نہیں کھایا. وہ 10 دن ہفتے کے بعد ان کی اہلیہ جو تھیں انہوں نے میٹھا رکھ دیا. کھایا کہاں سے آیا؟ کہ نہیں گھر بنایا. پوچھا کیسے بنایا؟ وہ ٹیکنیکلی یہ خواتین والی بات ہے، آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں وہ آٹے میں سے سوجی یا پتہ نہیں کیا بچاتی رہی. اگلے دن کیا کیا؟ اور بات سنو، ان کی شکلیں دیکھو. انہوں نے اگلے دن بیت المال کو کہا اتنا آٹا کم کر دو. یہ سمبولک باتیں ہیں. ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، دل میں درد نہیں ہے. ان کو سوائے ٹاٹ ٹپے کے ادروائز جو جینون پیکج ہوتا ہے. مجھے بتاؤ یار، پیغمبر نہیں تو کم از کم کوئی ولی اللہ چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، کوئی اپنی ایگو کو آپ نے فیڈ نہیں کرنا، کوئی آپ نے مال نہیں بنانا. وہ پاگل ہو. 26-27 کروڑ انسانوں کا بوجھ لے لو. تم اپنے اہل خانہ سمجھ کے ان کے ساتھ کرو. تم تب 48 گھنٹوں میں پھڑک جاؤ. چلو آگے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. گزشتہ دنوں سڈنی میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ملوث حملہ ور باب ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر بھارت سے آسٹریلیا آیا، جبکہ بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا. حملہ ور کو قابو کرنے والے شامی مسلمان احمد الاحمد کو آسٹریلیا میں ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. اچھا دیکھو، بات سنو، یہ بنی نوع انسان یہ لیڈرشپ ایکسپلائٹ کرتی ہے. یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ فلاں مسلمان ہے فلاں ہندو ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ ویسٹ بھی بڑی بڑی بانگیاں مارتا ہے، یہ اب جان بوجھ کے کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر وہ تھا مسلمان تھا، انڈین ہی تھا، بالکل ٹھیک.
تو جس نے اپنی جان پہ کھیل کے زندگیاں بچائیں وہ کون تھا ہے؟ اور یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے بندہ پلان کرتا ہے، اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک فرشتہ موجود تھا جو 1 سیکنڈ میں باہر آ گیا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندے کو ٹائم مل جاتا ہے، بندہ تھوڑا سوچتا ہے میں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، نو، اس کا ایک امیڈیٹ ری ایکشن تھا۔ اچھا، ویسٹ بھی بہت زیادہ خباثتیں کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ یاد رکھنا، ہر مذہب اور ثقافت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اسلاموفوبیا، یہ گھٹیا پن ہے ان کا۔ یہاں نیریٹو بلڈرز ہیں ہی نہیں، یہ بیرون ملک جائیدادوں کے بلڈرز ہیں اپنی اولادوں کے لیے، جن کے انجام کیا ہونا ہے میں نہیں جانتا۔ نیریٹو بلڈنگ ہے ہی نہیں۔ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ تمہارے درمیان اب نارمل لوگ نہیں پیدا ہوتے۔ اٹس لائک واٹ، مثلا اوبیسٹی ہے یا فلانا ہے، بسیار خوری ہے، کتوں کی طرح کھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہر قوم میں، ہر ثقافت میں ایسے لوگ کھائے جاتے ہیں جو پائے جاتے ہیں، جو ویشیوں کی طرح کھاتے ہیں۔ اتنے گوگڑا نہیں نکلتی ہیں، یہ بڑے وہ گاٹے نہیں ہوں انہوں نے، وہاں وہ بھی ہو جو واک کرتے ہیں یا جم جاتے ہیں، یہ وہ اس طرح کا۔ اچھا، احمد کے اندر کا انسان زندہ تھا، اور مسلمان کی صرف ایک پہچان ہے، وہ انسان ہوتا ہے۔ بالکل۔ آدم ابن آدم ہونے سے چند قدم اوپر یہ ہے۔ اچھا، تو یہ اس کے اندر کا حسن تھا، خوبصورتی تھی، ایمان تھا، جس نے ایک لمحے میں اس نے جو کچھ کیا اس میں سوچ سمجھ کا کوئی دخل نہیں۔ کوئل کوکے گی، فطری بات ہے۔ اچھا، دوسری طرف گولیاں چلانے والے باپ بیٹا وہ شیطان تھے، ان کا شیطان باہر آ گیا، اور وہ پلان تھا، وہ سوچا سمجھا تھا۔ اس بندے کی بہادری اور دلیری اور قربانی سے زیادہ اس بات پہ غور کرو، سپلٹ سیکنڈ میں اس کا ری ایکشن آیا۔ اٹ واز ناٹ پلانڈ۔ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی جنت نہیں تھی، ایک انسان تھا، ایک اعلیٰ تربیت یافتہ ایک مسلمان تھا۔ یہ حسن ہے اس واقعے میں۔ باقی یہ ویسٹ بھی، اور یہاں نیریٹو ایسی کی تیسی ان کے ایسے ایسے پاگل، وہاں امریکہ ادھر ادھر کیسز نہیں پڑتے، آیا اس نے بالکل یہ برسات کر دی گولیوں کی، معصوم بچے مر گئے فلانا۔ اب نارمل لوگ کہاں نہیں ہوتے؟ یہودی، میں ظاہر ہے میری دوستیاں بہت تو کیا ہونی ہیں، لیکن میں کئی یہودیوں کو زندگی میں ملا ہوں، بڑے ہی پیارے، بڑے ہی نفیس لوگ، لیکن یہودیت کے اندر ہی صہیونیت بھی ہے، وہ جانور ہیں۔ اب آپ دہشت گرد کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، داڑیاں تو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، نعرے بھی وہ وہی لگاتے ہیں، لیکن وہ اپنے مسلمان ملک کے لوگوں کو ساتھ، وہ جو ہمارے دہشت گردیاں ہوتی ہیں، جو یہ کیا ہوتا ہے، خود ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، بتاؤ مجھے۔ اگلا ہی سوال ہے آپ کا، پاکستان کے وسائل میں کتنے فیصد لوگ قابض ہیں پورے ملک پہ؟ یہ ہوتا ہے معاشرہ۔ اسلامی جمہوریہ نام دو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب، اگلی خبر بھارت سے ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں بی جے پی کے اتحادی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار ریڈی کے خلاف ایک تقریب میں مسلمان خاتون کا نقاب اتارنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہندوستانی بھائیوں کو سلام، آپ کے لیے محبت اور دعائیں۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ اگر ویسا جانور ہوتا ہے، یہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنی ماں کی بہن کی چادر کھینچی ہے۔ میں نے کہا نہیں کہ ہر جگہ اب احتجاج کرنے والے ہندو، اس پہ لعنتیں بھیجنے والے بھی ہندو بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے، میں تو عزت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں ان سے۔ انہیں یہی تاریخ پڑھ پڑھ کے برِ صغیر کی جوان ہوئے۔ مجھے تو اجمیر شریف میں نہیں گیا، میں وہ آگرہ شاگرہ یہ وہ ایسٹ پنجاب سارا پھرا، بھائی میری حسرت ہے زندگی کی، اور یہ پوری نہیں ہونی، میں جانتا ہوں کون ہیں یہ لوگ۔ ان کے لیے سلامتی، محبت۔ اچھا، اور یہ جو بندہ تھا
نتیش کمار، پتہ نہیں اچھا ہی ماں باپ نے نام رکھا ہوگا، نتیش کا مجھے مطلب نہیں آتا، تو اس سے مجھے لگتا ہے کسی ماں نے نہیں جنا، گٹر نے اگلا ہے، گٹر نے اگلا ہے. اچھا، یا اس کی پرورش کسی گٹر میں ہوئی ہے، یا وہ کسی بدبودار درخت پہ پایا گیا تھا. وہ بات سنو، زندگی ہے کیا؟ خدا کی قسم، یہ دیکھو، انسان کے پیدا ہوتے ہی یا ہر جاندار کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی موت پیدا ہوتی ہے. ہر آدمی جو عروج پہ جاتا ہے اس کے ساتھ زوال جنم لیتا ہے. پیدائش اور موت اکٹھی پیدا ہوتی ہیں. اور ظالموں، میرا ہے شعر، مرنا کیا اور جینا کیا، ٹوٹا ہوا آئینہ کیا. یہ جو آدمی تھا، میں حیران ہوں. آپ ہو، میں ہوں، ہم بلو ایوریج قسم کے لوگ ہیں. کوئی بچہ اگر کوئی نیچے آ رہا ہو یا فلانا یہ وہ، آپ اس کو پہلے پوچھیں کہ تو ہندو ہے، تو سکھ ہے، عیسائی ہے، بچہ ہے تو بچہ. اسی طرح عورت ہے، اس کو اس میں اپنی بیٹی نہیں نظر آئی، ماں نہیں نظر آئی، بہن نہیں نظر آئی، تو پھر بندہ مجبور ہو کے یہی کہے گا نا کہ اس کو کسی گٹر نے اگلا ہوگا. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے. نہیں، نقاب کھینچ لیا. اور سلامتی ہو ان کے لیے جو انڈین جس کو نا ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. مجھے دکھایا ہے اپنے اخلاق نے. سبحان اللہ، میرے لیے بہت زیادہ وہ میٹر کرتا ہے. اس طرح کا ایب نارمل. دیکھو بات سنو، کتا بھی محبت کرنے والا جانور، بہت محبت. کتے کی وفا تو مشہور ہے گھوڑے کی، لیکن کتا پاگل ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اس سے ڈرو گے؟ میرے جیسا بندہ بھی شاید بھیڑیا دیکھ کے کھڑا ہو جائے اگر میرے ہاتھ میں ہتھیار ہو. پاگل کتا آئے گا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. میں کی کر لینا، اس کی تو ایک بائٹ ہی بہت کافی ہے. تو ٹھیک ہے، چلو، اٹ از فار دا انڈینس ٹو ڈسائڈ کس قسم کے لوگ تم لے کے آتے ہو. اور یہ ناٹ جسٹ فار انڈینس، مجھے تو اپنے لوگوں سے بھی. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے فیصلے میں لکھا کہ بطور جج تعیناتی کے وقت ان کی LLB کی ڈگری درست نہیں تھی، جس کی بنا پر ان کی تقرری غیر قانونی تھی. اسے کہتے ہیں عدل جہانگیری. جہانگیر کے بارے میں مشہور ہے نا، اس نے وہ زنجیر عدل لگائی تھی. اچھا، اس میں مجھے کسی بات پہ تبصرہ نہیں کرنا سوائے اس کے کہ اتنے سال جس شعبے کو، جس محکمے کو، جس ادارے کو اتنے سال اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ ڈگری جعلی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ یہاں سب کچھ جعلی ہے، سب کچھ. میری ایک کتاب ہے کالے کال، اس میں ایک کال ہے کہ پاکستان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوئی تھیں، جعلی کلیم اور جعلی ضبطیں. یہ سارا وہی کہانی ہے. اور رول آف لا انڈیکس یعنی عدلیہ کی عالمی رینکنگ میں پاکستان 142 ممالک میں سے 129 نمبر پہ ہے. مبارک ہو. جسٹس طارق جہانگیر صاحب اور عدل جہانگیر، ہم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کمی کمین رعایا، وہ جانے اور وہ جانے. جی ٹھیک. نیکسٹ خبر. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا ایک بیان سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رمضان بازار لگتا ہے تو کرسمس بازار کیوں نہیں لگتا؟ میں اپنے حلقے میں 2 کرسمس بازار لگاؤں گا. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ وہ اپنا وہ تارڑ ہے نا؟ جی حسن صاحب. ہاں تو نام لو. حد ہو گئی یار مریم، آپ عجیب بات کر رہے ہو. ہمیشہ آپ عطا اللہ تارڑ ہے نا؟ جی حسن صاحب، عطا الرحمان یا عطا اللہ تارڑ، ہاں ہمیشہ نام لیتے ہو. آج جب اس بیچارے نے پہلی بار کوئی چج کی جینون خوبصورت بات کی ہے، ہاں ہم نے نام ہی لیا، تو نظر نہ لگ جائے تارڑ صاحب کو
पहली बार बड़ी खूबसूरत और चज की बात सुनी है। तो हमारे सियासतदानों की इसी तरह की अगर सोच हो, ये हमारे यहाँ जो होता है ना माइनॉरिटीज़ के साथ या आपस में भी, तो अगर ये सोच आम हो जाए, मैं दिल पे पत्थर रख के ये कह रहा हूँ, अता तारड़ जैसी ये सोच जो है ये आम हो जाए, तो माशरे की तरबियत शुरू हो सकती है। बहुत अच्छी बात की है तारड़ साहब ने, बहुत अच्छी, बस नजर न लग जाए इनको। आप चाहे अपना हो सदका सूदका दे दें, ये वाकई नजर लगने वाली बात है। चलो ठीक है साहब, आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को तजवीज़ दी है कि नए सूबों का क़याम 10 साल के लिए मुलतवी कर दिया जाए, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि सूबे लिसानी नहीं बल्कि इंतज़ामी तौर पर बनाए जाएं। अच्छा, ये 10 साल के लिए मुलतवी क्यों भाई? कल जदों बिलावल जरदारी का पुत्र वो कहेगा कि अब्बा जी तो एवं बस नामुकम्मल गल कर गए, मैनू तो मजीद 20 साल दियो, क्यों होए वजह? 78 साल सिंध बतौर सूबा, लॉ एंड ऑर्डर, कराची के हालात, कच्चे के डाकू, ये सारा कुछ काफी नहीं है? मजीद 10 साल, वो किन्ने देखे 10 साल हुए? कल अल्लाह ना करे बिलावल का बेटा ये बात कर रहा हो, वजीर आजम थे ना नहीं है, या बेटी जी वो बस अब्बा जी दे तो मुंह निकल गया सी, गलत सी, दरअसल 20 साल मजीद। बंद करो ड्रामे बाजी नौटंकियां, बनाने या बनाओ, नहीं बनाने ना बनाओ, ऐवी लोगों को खिलौना जिया दे दिया हुआ है। 10 साल के लिए पीपल्स पार्टी की सिंध में और नून लीग की पंजाब में वो मुलतवी क्यों नहीं होती है? घर बैठो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, किसी और को झक मारने दो। पता नहीं लोग भी कैसे हैं, बार 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 छितर खाते, जलील होंगे हैं, फिर वो वोट देन पहुंच जाते। आई डोंट नो। अच्छा, बाकी रह गए अपना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, तो उन्होंने तो एक एकेडमिक सी बात की है, ये कोई फलसफा नहीं है कि सूबे लिसानी नहीं, इंतजामी तौर पे बात भी यही है, होता भी यही है, होना भी यही चाहिए। तो हैदरी साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की है, बिल्कुल करो। इसका ताल्लुक इंतजामियात के साथ है, लिसानियात के साथ नहीं। पूरी दुनिया में देखो कितना पाकिस्तानी है जो इधर उधर, पता नहीं, मेरे पास तो उसका कोई डाटा नहीं है, पूरी दुनिया में कितना पाकिस्तानी है जो वहाँ सेटल्ड हैं और ये वहाँ के औलादें उनकी चलें। खैर ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हमारा पानी चोरी करके हमें फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसमें बड़े लोग मुलव्वस हैं। कराची में पानी की किल्लत है तो टैंकर माफिया क्या अफगानिस्तान से पानी भर कर लाता है? 2-3 चीज़ें हैं। ये देखो, मुस्तफ़ा कमाल ने अच्छा कहा, एक बुनियादी बात की है कि जो कराची में जो पानी फ़रोख्त होता है वो कहाँ से आता है? अगर पानी की कमी है, किल्लत है ही नहीं, तो वो ये टैंकर माफियाज जो हैं वहाँ के, वो कोई अफगानिस्तान से लाते हैं पानी या इंडिया से लाते हैं? कहाँ से करते हैं? बड़ी बुनियादी कॉमन सेंस की बात है, सच्ची बात है, मेरा तो कभी इधर ध्यान ही नहीं गया, बड़ी बारीक बात है। लेकिन ये जो एक बात मुस्तफ़ा कमाल ने की है, वो ख़ुद भी सारा इसी सिस्टम का हिस्सा है, और बाकी भी जो इसके जो कॉलीग्स वगैरह हैं, कि जिसमें बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं। पाकिस्तान का अलमिया ही ये है, हर वारदात के पीछे, हर वारदात और भयानक वारदात के पीछे बासर बंदा जिसे कहते हैं, ये माफियाज हैं। इस कुलिये को जो मुस्तफ़ा कमाल ने बयान किया है, जहां चाहो जिस मर्जी शोबे निज़ाम पे ना फिट कर लो, जो कुछ होता है ये वारदात है। बनारसी ठगों पे एक किताब है, कभी याद
آپ آئے تو میں آپ کو دوں گا پڑھنا ذرا. یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے. ٹھیک کہا اس نے مصطفیٰ کمال. جی نوٹڈ. نیکسٹ، وزیر مملکت خزانہ بلال کیانی نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ زیادہ ہے، ریلیف دیں گے. دیں گے، گاگے گی. انہوں نے ایک کو راگ آندا ہے وہ دینا دیو نہیں تے کی کماؤں نہ دیو. اور اس ڈرامے کا لیکن یہ جو ہولناک ڈرامہ چل رہا ہے اس کے آخری ایپیسوڈ کا انتظار کرو. ایک محاورہ ہے، اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا. میں تو کہتا ہوں یہ بدتری اتنی بڑھے کہ آخری تنکے تک نوبت آ جائے. اپنی چیر پھاڑ پہ کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. تنخواہیں، برات، تو ٹریولنگ، تو یہ تو وہ پتہ نہیں جو ہے وہ راتوں رات بل پاس ہو جاتے ہیں. یہ کریں گے، گاگے گی. تنخواہ دار طبقے عوام کو ریلیف کی بات دیکھیں گے، کریں گے، دیں گے. تو نہ کرو. بالکل ٹھیک. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، ورلڈ انکوالٹی رپورٹ 2026 کے مطابق پاکستان کے امیر ترین 10% افراد ملک کی کل آمدنی 42% اور مجموعی دولت کا 59% کنٹرول کرتے ہیں. غریب ترین 50% آبادی کو صرف 19% آمدنی حاصل ہے. امیر ترین 1% افراد کے پاس کل دولت کا 24% ہے، جو ملک میں دولت کی انتہائی غیر متوازن تقسیم کو ظاہر کرتی ہے. مریم، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سے زیادہ بار میں نے آپ کو بتایا ہے، ڈیفائن کیا ہے اس لفظ کو، جسے کہتے ہیں معاشرہ. معاشرہ بنیادی طور پہ وہ ہوتا ہے جہاں معاش کی تقسیم مساویانہ نہیں کہہ رہا میں، یہ بکواس ہے. انسان برابر ہیں، بالکل برابر نہیں ہے، قطعاً برابر نہیں ہے. یہ بکواس کرتے ہیں ہمارا دانشور. یہ انسان برابر، کوئی برابر نہیں. انسان برابر ہے کہاں؟ بھوک میں، چھت چاہیے، سمجھ گئے، اس کو تحفظ چاہیے، اس کو انصاف چاہیے، اس کو روٹی کپڑا میں. یہ بنیادی ضروریات ہیں. باقی مت بات کرو. یہ ہم کہاں برابر ہوتے ہیں؟ بے شمار لوگ ہیں بنی نوع انسان ہماری تاریخ میں، ریکارڈڈ ہسٹری میں، جن کے تو ہم جیسے لوگ تو پیروں کی خاک نہیں ہیں، جنہوں نے انسانوں کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا. ان کی کیا اوقات ہے؟ برابر نہیں ہوتا. اصل میں معاشرہ کہتے ہی اس کو ہیں جہاں معاش کی، وہ میں پھر کہہ رہا ہوں، مساویانہ نہیں، منصفانہ تقسیم. ختم. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ منحوس سرا ہے. منحوس سے معاشرہ نہیں ہے، وہ منحوس سرا. اور اس کی نحوست کے سائے آپ کو پھر ہر جگہ نظر آئیں گے. ختم ہو گئی بات. یہ ناہموار، غیر متوازن، ڈب کھڑبا سا معاشرہ ہے. تو سر پہ نہیں کوئی نہیں ہے. یعنی حد ہوتی ہے نا. بنیادی ضروریات زندگی میں کوئی برابری میں سوشلزم وغیرہ تو یہ تو وہی ہے سارے ٹوپی ڈرامے. میں چھوٹی عمر میں بھگتا چکا ہوں. میں بھی بڑا سرخا بنتا تھا. سمجھ آئی؟ نہیں ہوتا. انسان برابر نہیں ہوتے. وہ وہاں برابر ہوتے ہیں جہاں انصاف کسی دولت مند کو، کسی مشہور آدمی کو، فلاں، اس کو بھی انصاف چاہیے، غریب کو بھی چاہیے، اس کو بھی روٹی چاہیے، اس کو بھی چاہیے، اس کو بھی آکسیجن چاہیے، اس کو بھی چاہیے. اس حساب سے ہم برابر ہیں. باقی ہم جیسے تو کئی گئے. اچھا، بہرحال ٹھیک بات ہے، ڈوب مرنے والی بات ہے، لیکن نہیں، جن کو ڈوب مرنا چاہیے ان کے لیے سیلاب ابھی روانہ ہوا نہیں، میرا خیال ہے. آگے نیکسٹ ٹاپک. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چیف منسٹر پنجاب ہنر مند پروگرام کے تحت منعقدہ پہلے سالانہ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام نوجوانوں کو نوکری دینا ناممکن ہے. بے روزگاری کے سلسلے کا واحد اور پائیدار حل نوجوانوں کو ہنر مند بنانا ہے. ٹھیک بات کی ہے اسپیکر نے، لیکن تھوڑی ادھوری ہے. دیکھو، یہ ایسی سادی سی بات نہیں ہے وہ ہنر مند بنانا ہے. یہاں آوے کا آواز جیسے بڑا ہر چیز میں بدصورتی ہے، جہالت ہے، غلاظت ہے، منافقت ہے اور خانہ پوری ہے.
اب پاکستان کا تعلیمی نظام اتنا تھرڈ کلاس اور گھٹیا ہے جس کا حساب کوئی نہیں. کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایم اے اردو، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے فلانا، یہ بند کرو. بند سے مراد نہیں کہ 100%، محدود کرو. کاؤنسلنگ کرو بچوں کی، بالکل ابتدائی سٹیجز پہ فیصلہ کرو کون سے بچے سوشل سائنسز میں جائیں گے، کون سے بچے جو ہیں وہ پیور سائنسز میں جائیں گے، ان پہ فوکس کرو، یہ وہ وغیرہ. اور پھر دیکھو کہ بھئی یہ میٹرک شیٹرک میرا شعبہ نہیں ہے، میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، اس پہ میں قائم ہوں. اور کون سے بچے ہیں جو نہ سوشل سائنسز، نہ فلانا نہ ٹمکانا، ان کو ہنر، واہ، ان کو ہنر سکھاؤ مختلف. ہمارے دیکھو بات سنو، احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ، اس کا کوئی والی وارث ان بچوں کا ہے نہیں. ورنہ پیور سائنسز میں یہ جائیں گے، یہ جائیں گے، وہ جائیں گے، باقی ایم اے پولیٹیکل سائنس چولا جی ہے، پالیٹکس تو کولو نہیں گزر سکنا. کہا پولیٹیکل سائنس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بند کر دیں، بالکل تعداد مخصوص، اس سے زیادہ نہیں. ان سبجیکٹس کی طرف مائل کرو، بچوں کو راغب کرو، انکریج کرو جن میں تمہارا دنیا سے مقابلہ ہے. ورنہ 76 عبد القدیر خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار مرد، میں پہلی دفعہ میں گھبرا گیا. میں نے کہا یار یہ کدھر بیٹھے ہیں، میں تو لکھا کرتے کیا چھچوروں کی طرح ٹاپ رہے ہیں 8ویں تک. تم نے بنایا ہے، تم نے اس کی نقل کی ہے، وہ تو پاکستان بننے سے پہلے استعمال ہو چکا ہے ہیروشیما ناگاساکی میں. جن علوم میں عالم اسلام کا مقابلہ ہے دنیا کے ساتھ، ان علوم میں گھسو. علم ہے بھائی، یہ دنیاوی تو یہ دینی. میں حیران ہوں، ہمارے گٹوں گوڈوں میں نیم پاگل لوگ بیٹھ گئے. علم ہے، جس کا دین اسی کی دنیا. بالکل ٹھیک. یعنی دنیا ہی برباد کر رہے ہو تم. دین تے نوبت ہی نہیں آنی میرے تے. یہ تو نصیب ہی نہیں ہونے اچھے ادارے تعلیمی، فلانا، اچھے ٹیچر، اچھا ماحول، تو نصیب ہی نہیں ہونا. تم کدھر لے کے جا رہے ہو مجھے؟ تو یہ کرنے والی بات ہے. وہ اسپیکر نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن بہت ذرا ادھوری بات کر گیا ہے وہ. اور احساس سے کم طریقے مارے ہوئے کام نہیں کریں گے. بہرحال چھوڑو. ٹھیک ہے ایسا صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.